मुतलिक बाप आप अपने लोगों में से हर एक की जिंदगी में आज खुदावंद अपने कलाम की कुव्वत और कुदरत और जोर को ज़ाहिर करना, ताकि सब खुदावंद हर तरह की बेचैनी से, प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से, हर तरह की माजी की तकलीफों से आज़ादी, रहाई और शिफा पाएं। खुदा तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला सलामती पाएं। तेरे कलाम के वसीला तेरे लोगों के दिलों के और जिंदगियों और घरानों के अंदर खुदावंद एक कामिल इत्मीनान पैदा हो जाए यीशु मसीह के वसीला से। बैठने से पहले एक बड़ा आमीन। हालेलुया। यकीनन आप इत्मीनान पाएंगे, क्योंकि खुदावंद इसी के लिए आया था। लेकिन मिसाल के पास बाइबल्स है, जिनके पास बाइबल्स है, अपनी बाइबल्स खोलिए मेरे साथ। मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा, उसका नाम बाब। मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा, उसका नाम बाब और उसकी छठी आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और वो सलामती का शहजादा आपकी जिंदगी में सलामती पैदा करेगा, यानी आपके घरों में सलामती पैदा करेगा। हालेलुया। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई कामिल इत्मीनान या कामिल सलामती का कोई खास कोई सबब कोई सोर्स है तो वो यीशु मसीह है। यानी खुदावंद यीशु मसीह हमारी कामिल सलामती का नजरिया है। देखिए मेरे साथ, क्योंकि उसके बगैर कोई नहीं है जिसने हमारी खुदा के साथ सुलह करवाई है। वो उसके बगैर कोई नहीं है जिसके वसीला से जिंदगी और घरानों के अंदर सलामती आती है। इसके बाइबल फरमाती है, देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स है, अमाल की किताब में से हम देखेंगे। अमाल की किताब निकालिए जिनके पास बाइबल्स है। अमाल की किताब उसका 10वां बाब, अमाल की किताब उसका 10वां बाब निशान निकालिए, अपनी बाइबल्स को खोलिए। अमाल की किताब उसका 10वां बाब, मैं आपके लिए उसकी 36वीं आयत पढ़ूंगा और 36वीं आयत में यूं लिखा है, 36वीं आयत में दर्ज है, जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है, आमीन, जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दी। हालेलुया। यानी सुलह की खुशखबरी जो है, यहाँ लिखा है यीशु मसीह की मार्फत। वो सिर्फ यीशु मसीह यानी खुदा का इकलौता बेटा है जिसकी मार्फत खुशखबरी दी गई। और खुशखबरी आप जानते हैं कि अगर खुशखबरी है तो वो इत्मीनान की है, खुशखबरी सलामती की है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। और सलामती इंसान की जिंदगी में उस वक्त गायब होती है जब इंसान की जिंदगी में गुनाह हो, क्योंकि गुनाह इंसान की जिंदगी, दिल और घराने के इत्मीनान को तबाह कर देता है। गुनाह जो है इंसान की जिंदगी में बेचैनी को पैदा करता है। गुनाह जो है उसी ने खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा की है। गुनाह ही के सबब से इंसान की जिंदगी में बीमारियां, परेशानियां, दुख और तकलीफें होती हैं। गुनाह ही है जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी का इत्मीनान और सलामती चोरी हो जाती है। और खुशखबरी ये है कि वो सबको गुनाहों से खलासी देने आया है। आप भी सलामती पाएंगे। मेरे साथ देखिए, ना सिर्फ वो ये सलामती की खुशखबरी, क्योंकि सलामती इत्मीनान उसका सबब, उसके गायब होने का सबब गुनाह है। तो इसीलिए अमाल की किताब के 10वें बाब की अगर आप 43वीं आयत को देखें, 43वीं आयत में यूं लिखा है, इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं। हालेलुया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। जो कोई उस पर ईमान लाएगा क्या करेगा? वो
اور اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کریں. آپ ایمان لائیں گے تو آپ بھی گناہوں سے معافی پائیں گے. جب گناہ آپ کی زندگی سے جاتے رہیں گے تو یاد رکھیں اطمینان آپ کی زندگی میں آئے گا, سلامتی آپ کی زندگیوں میں آئے گی. پھر گھرانے اور گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر سلامتی, اطمینان, آپ کی زندگیوں میں سکون یقیناً وہ اسی وقت آئے گا جب آپ یسوع مسیح کو جو سلامتی کا شہزادہ ہے اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے. وہ آپ کو گناہوں سے خلاصی بخشے گا. آپ کی زندگیوں سے گناہ جاتے رہیں گے تو یقیناً سلامتی آئے گی, اطمینان آئے گا. جوش کی آمین, ہاللویا. کیونکہ سلامتی, اطمینان صرف یسوع کے وسیلہ سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس صلح اور سلامتی اور اطمینان آپ کو بخشنے کے لیے آسمان کو چھوڑا اور وہ زمین پر آیا. اس خدا نے جسم لیا, یعنی وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا تاکہ ہماری زندگیوں, ہمارے بدنوں, روحوں اور ہمارے گھروں میں بھی اطمینان آ جائے. ہاللویا. کیونکہ خدا کا بندہ پالوس یہ فرماتے تھے کہ میرے ساتھ جن کے پاس بائبل سے دوسرا کرنتھیوں, پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام, اس کا 5واں باب, اس کے 5ویں باب میں دیکھیں جن کے پاس بائبل سے مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام, اس کا 5واں باب, اور ہم اس کی 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک پڑھیں گے. 13ویں آیت سے یوں لکھا ہے, اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں, اور اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے, کیونکہ مسیح کی محبت آپ کو مجبور کر دیتی ہے. اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے, اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیے بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا. ہاللویا. پس کیا کریں؟ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے. ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. آپ نئے مخلوق ہوگی, بے چینیاں جاتی رہیں گی, پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نہیں ہو گئی. ہاللویا. اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں, سب چیزیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے آپ اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا, اور اب اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. اس نے مسیح کے وسیلہ یعنی خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ ہمارے ساتھ اپنا میل ملاپ کرنے کے بعد یہی میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھیں اور ایک دوسرے کو خدا کے ساتھ ملائیں. ہاللویا. ہاللویا. آگے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا, اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے. ہاللویا. یہ میل ملاپ کا پیغام اب اس نے ہمیں سونپ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے صلح رکھیں, ہم ایک دوسرے کے درمیان سلامتی کو قائم رکھیں, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھیں. اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھیں گے تو یقیناً ہم خدا کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھیں گے. 20ویں آیت لکھا ہے, پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. پس ہم مسیح کے یعنی شاگرد ہیں. گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے. کوشش نہیں کر. گویا خدا ہمارے وسیلہ سے
التماس کرتا ہے. ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں. ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. یہ دعوت ہے. اگر آج تک ہم خدا کے ساتھ میل ملاپ میں نہیں ہیں، اگر ہم خدا کو بھول چکے ہیں، ہم دنیا میں کھو چکے ہیں، ہم دنیا کے کام کاج میں مصروف ہیں، تو آج بھی خدا ہم بلاتا ہے کہ ہم تمہاری منت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لو. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. ہلیلویا. ہم کیا ہو جائیں؟ راست بازی. تاکہ ہمارے وسیلہ سے لوگ مسیح کے پاس آئیں، ہماری زندگی میں خدا کی راست بازی کو دیکھ کر ہمارے خدا کو پہچانے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھیں تاکہ اسلام کی قائم رہے. ہلیلویا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ مسیح کے آنے کا مقصد ہماری زندگیوں میں سلامتی ہے، ہمارے گھروں میں سلامتی ہے. اگر آج تک ہماری زندگیوں میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، گھر اور گھرانے کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، نفرت ہے، حسد ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسیح ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. کیونکہ مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. سو یسوع ہی جو ہے، اگر یسوع ہماری زندگیوں میں ہے تو وہی صلح ہے. اس کی ازمائش کا ہماری زندگی میں موجود ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہیں. اگر اس کو ہماری زندگی میں موجود ہے تو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہے. ہلیلویا. خدا کے بندہ پالوس نے یہ فرمایا ہے، افسیوں کے نام خط 2 باب ہے. پالوس کا خط ہے، اس کی نیچے کا نام اس کا 2 باب ہے اور اس کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک. 13ویں سے 17ویں آیت تک کیوں لکھا ہے؟ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو. ہلیلویا. کیونکہ وہی ہماری صلح ہے. کیونکہ وہی ہماری جس نے دونوں کو ایک کرایا کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ہٹا دیا. ہلیلویا. ہلیلویا. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے معقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے. ہلیلویا. اس نے آپ کی صلح کرائی، آپ صلح کو قائم رکھیں گے، خدا ہم میں برکت پائیں گے. اگلی آیت لکھا ہے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی. جو دور تھے اور نزدیک تھے، جو بہت خدا کے قریب راست باز، جو بہت خدا سے دور گناہگار، اس نے گناہگاروں کو راست باز ٹھہرایا ہے تاکہ گناہگاروں اور راست بازوں کے درمیان دشمنی نہ رہے، بلکہ اس نے دونوں کو ایک کیا، یعنی اس نے گناہگاروں کو بھی خوشخبری دی تاکہ وہ بھی اس سلامتی کا حصہ بنے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کی اور آپ کی زندگی اور آپ کے گھرانے میں بھی سلامتی کو پیدا کرے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہلیلویا. اس لیے بہترین پیغام یہ ہے کہ جو صلح خدا نے کروائی ہے، جو سلامتی خدا نے پیدا کی ہے، ہم اس میں قائم رہیں. ہم خدا کے اندر قائم رہیں. اگر ہم خدا میں قائم رہیں گے، ہم خدا کے ساتھ صلح رکھیں گے،
ہم خدا کے ساتھ ملے رہیں گے تو اس میں ہمارا بھلا ہے، اس میں ہماری برکت ہے، اسی میں تندرستی ہے. ہاللیلویا. دیکھ میرے ساتھ کے پاس بائبل ہے، یہ مقدس ایوب کے صحیفہ میں لکھا ہے. مقدس ایوب نبی کا صحیفہ 22 باب نکالیے جن کے پاس بائبل سے، اور اگر آپ اس کی 21ویں سے 23ویں آیت تک دیکھیں تو لکھا ہے اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا. ہاللیلویا. اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا. میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے. اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے. یہ خدا کے کلام ہمیں فرماتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں سلامتی آئے، اگر ہم چاہتے ہیں اطمینان آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ برکت آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہمیشہ خدا کی وہ قوت اور قدرت کام کرے، تو اس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ نمبر 1 اپنے ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا. آپ خدا کے ساتھ صلح رکھیں گے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں گے. خدا آپ کو بڑے بڑے نقصانات سے محفوظ رکھے گا. ہاللیلویا. اور کیا اور اسی سے تیرا بھلا ہوگا. ہاللیلویا. اس لیے چونکہ خدا نے یسوع مسیح کو اس لیے بھیجا کہ ہماری زندگی میں صلح ہو، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ صلح کا شہزادہ ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے گھرانوں کے اندر صلح، سلامتی اور اطمینان رہے، پرسکون رہے گھرانہ، تو پھر یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. اور آپ اس سے ملے رہیں گے تو آپ سلامت رہیں گے. آپ اس سے ملے رہیں گے تو اس سے آپ کا بھلا بھی ہوگا. اور اس سے ملے رہنے کا مطلب یہ ہے جو آپ نے اگلی آیت میں پڑھا ہے 23ویں آیت میں، کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے. اگر ہماری زندگیوں میں آج تک ناراستی ہے، بدی ہے، گناہ ہے، تو خدا ہمیں دعوت دیتا ہے اگر تو اس ناراستی کو اپنے خیمہ سے، اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے دور کر دے گا تو میری سلامتی کا شہزادہ اپنی زندگی میں آئے گا اور آپ خدا کے ساتھ صلح پائیں گے، آپ خدا کے ساتھ ملے رہیں گے. آپ ملے رہیں گے تو آپ کا بھلا ہوگا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کوئی اسی لیے آیا تاکہ آپ سلامتی پائیں، کوئی اسی لیے آیا تاکہ آپ کی زندگیوں میں اطمینان ہو، شادمانی ہو، خوشی ہو، چین ہو، اور آپ کے گھر میں بھی چین اور سلامتی اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کریں یسوع مسیح کے اس نام سے. ایک میرے ساتھ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 16واں باب، مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 16واں باب دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبل سے. 16واں باب اور اس کی آپ کے لیے میں 33ویں آیت پڑھتا ہوں. 33ویں آیت لکھا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. ہاللیلویا. یاد رکھیے یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں مصیبت اٹھا رہے ہو تو مجھ پہ آ جاؤ، مجھے اپنی زندگی میں دے دو، کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں. میں دنیا کو، دنیا کی مصیبتوں کو، دنیا کی پریشانیوں کو، دنیا کی تمام تکلیفوں کو حکم کروں اور آپ کی زندگی سے خارج ہو جائیں گی. آپ کی زندگی میں سلامتی ہوگی، اطمینان ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر بھی صلح اور سلامتی ہوگی. آپ کے گھرانے ترقی کریں گے، برکت پائیں گے اور آپ خدا کی تمجید کریں گے. خدا کا جلال آپ کی زندگی اور آپ کے گھروں سے ظاہر کیا جائے گا. آپ اپنے خدا کی تمجید کریں گے اور لوگ آپ کی زندگیوں میں اطمینان اور صلح اور سلامتی کو دے کر آپ کے خدا کی بھلائی کریں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. زور سے کہیے آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ برکت پائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر
آپ اس سلامتی سے خالی رہیں گے، اگر آپ اس وقت کو ضائع کر دیں گے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ بغیر سلامتی کے انسان کی زندگی کی حالت بھیانک ہے، تکلیف دہ ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ کیا خیال کا میں آپ کو بھائی سے بتاتا ہوں کہ کیسی حالت ہوتی ہے جب سلامتی کا شہزادہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، کیسی حالت ہوتی ہے جب ہم سلامتی سے اور اطمینان اور خدا کے ساتھ صلح سے خالی رہتے ہیں۔ دیکھیے میرے ساتھ جن کے پاس بائبل ہیں، دوسرا تیموتھیوس اور اس کا تیسرا باب ہے، دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب ہے۔ میں آپ کے لیے اس کی پہلی آیت پڑھتا ہوں، لکھا ہے لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، اور ان برے دنوں میں ہی ہمیں یسوع کی ضرورت ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور برے دنوں سے مراد آپ کے گھر کے اندر بہت کچھ بائبل بتاتی ہے کہ جو برے دنوں کا شکار ہوتے ہیں، جن کی حالت بری ہوتی ہے، ان کے بچے نافرمان ہوتے ہیں، ان کے خاندانوں میں تکلیفیں، لڑائیاں، جھگڑے اور غلط فہمیاں، بہت ساری اور پرابلمز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ان برے دنوں میں ہمیں سلامتی کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے، سکون اور چین کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یاد رکھیں جتنے بھی لوگ سلامتی سے خالی ہیں، اطمینان سے خالی ہیں اور مسیح یعنی صلح سے خالی ہیں، تو وہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، ان کو کلام سنتا بھی نہیں ہے۔ بے شک وہ چاہتے ہیں، بے شک وہ آواز کو سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کے پاس سمجھنے اور غور و خوض کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا سے خالی ہے۔ دوسرا تواریخ اور اس کا 15واں باب نکالیے، جن کے پاس بائبل ہے، آپ غور سے سنا آپ نے کہ جب انسان خدا کے ساتھ سنا نہیں رکھتا، خدا سے خالی ہوتا ہے، خدا کے کلام سے دور ہوتا ہے، اس کی زندگی کی حالت کیا ہوتی ہے۔ دوسرا تواریخ 15واں باب اس کی 3 سے 5 آیت میں پڑھتا ہوں۔ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں، پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا۔ لیکن تب جب وہ طالب ہوئے تو اگلی آیت میں لکھا ہے اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا، نہ گھر آتے چین، نہ گھر سے باہر جاتے چین۔ یہ کن دنوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن دنوں میں جن دنوں میں وہ بغیر خدا کے، کون سے خدا کے؟ سچے خدا کے۔ خدا ان کے پاس تھا، وہ بتوں والا خدا، لیکن سچا خدا نہیں تھا۔ جن دنوں میں وہ بغیر سچے خدا کے، اور سچے خدا کے بعد آگے کر کے اور بغیر کاہن کے، لیکن کاہن کون سا؟ بغیر سکھانے والے کاہن۔ اس کا مطلب ہے کہ کاہن ایسے بھی ہیں جو نہیں سکھاتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہاں لکھا ہے کہ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا۔ اب ان کے دنوں میں چین نہیں ہے، گھر سے جاتے بھی بے چینی، گھر میں آتے بھی بے چینی۔ بات سن رہے؟ لکھا ہے بلکہ ممالک کے سب برشتوں پر بڑی اذیتیں تھی۔ اور یہ وہ حالت ہے جب ہم سچے خدا کے بغیر ہو گئے۔
جب ہم سکھانے والے کام کے بغیر ہوتے ہیں، نہ آتے چین نہ جاتے چین، دل میں بے چینی، پریشانی، فکر مندی، سوچے، ہر ٹائم خیال، پریشانیاں، ڈپریشن، یہ سچے خدا اور سکھانے والے کام کے بغیر کی نشانی ہے کہ دل میں چین نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، بلکہ موالد کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی چل گیا ہے، کبھی گر گیا ہے، کبھی ٹوٹ گیا ہے، کبھی کوئی پرابلم، کبھی کوئی چیلنج، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ، کبھی کوئی حادثہ. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ وہ بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کام کے زندگی بسر کر رہے تھے. دیکھیں میرے ساتھ یہ یرمیہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے، مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ. دیکھیں میرے ساتھ بولیے، اس کا 6واں باب ہے. مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب. مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب ہے، 6واں باب 10ویں آیت. لکھے، میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے. خدا چاہتا ہے کہ وہ سنے، لیکن وہ پوچھ رہا ہے کہ میں کس سے کہوں یہ بات، میں کس کو جتاؤں. کیونکہ کیا لکھا ہے؟ دیکھ ان کے کان نامخدوم ہیں اور وہ سن نہیں سکتے. یہ پرابلم ہے. کیوں نہیں سن سکتے؟ ان کا دھیان، ان کی سوچ، ان کا خیال ہر ٹائم فکر مندی، پریشانیوں کی طرف، بیماریوں کی طرف، دکھوں کی طرف، ٹینشنوں کی طرف. وہ سن نہیں سکتے. دیکھ خدا کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے. وہ اس سے خوش نہیں ہوتے، وہ عبادت سے خوش نہیں ہوتے، وہ کلام سے تسلی نہیں پاتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر بے چینی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، گھروں میں اذیتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہر ٹائم دکھ. اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. عبادت کو سمجھا رہی ہے؟ جھوٹی بات ہے. جس سلامتی کے الفاظ ہیں، اطمینان کے الفاظ ہیں، شاید اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یا صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے.